सरताब कदम शान है ये, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। वो कुंवारी पाक मरियम वो नफख्तु फीहे का दम है अजब निशान आज़म। आपने अपने उलमा से न जाने कितनी मर्तबा सुना होगा कि अल्लाह तबारका व तआला ने जब अपनी कुदरत का इजहार फरमाना चाहा तो बगैर माँ बाप के हजरत आदम को पैदा किया, और उसने अपनी कुदरत जब जाहिर करनी चाही तो हजरत आदम की पिछली से हजरत सैयदतुना हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा को वजूद बख्शा। और जब उसने अपनी कुदरत जाहिर करनी चाही तो पहाड़ से ऊंटनी को पैदा कर दिया। और जब उसने चाहा कि मेरी कुदरत का इजहार हो तो एक गैर शादीशुदा खातून, कुंवारी पाकीज़ा किरदार औरत हजरत सैयदतुना मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जरिया एक नबी को पैदा किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम की वालिदा माजिदा हजरत सैयदतुना मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी नहीं हुई, उनका कोई शौहर नहीं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु व तस्लीम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो वही इलाही लेकर के आए कुरान, उसमें इसका तज़किरा मौजूद है। फरिश्ते ने हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के गिरीबान में फूंक मारी और फिर हजरत मरियम हालत हमल में हो गई और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम पैदा हुए। ये खुदा की कुदरत की निशानी है। खुदा ने अपनी कुदरत को जब जाहिर करना चाहा तो बगैर शौहर के एक कुंवारी पाकीज़ा किरदार औरत के जरिया एक नबी को पैदा किया। आला हजरत फरमाते हैं वो कुंवारी पाक मरियम वो नफख्तु फीहे का दम, फूंक मारी है अजब निशान आज़म। ये खुदा की कुदरत की बहुत बड़ी निशानी है, इसमें कोई शक नहीं। बगैर शादीशुदा औरत और वो भी पाकीज़ा किरदार, जिस पर मुखालिफीन ने अंगुश्त नुमाई करनी चाहिए तो कुरान ने सूरे मरियम नाजिल फरमाकर उस खातून की पाकीज़गी का ऐलान फरमाया। बेशक सुभान अल्लाह। वो पाकीज़ा औरत वो कुंवारी पाक मरियम वो नफख्तु फीहे का दम है अजब निशान आज़म, बहुत बड़ी निशानी, इसमें कोई शक नहीं। मगर आमिना का जा जो आमिना के घर आया, हजरत अब्दुल्ला के नुत्फे पाक से जो पैदा हुआ, हजरत आमिना के शिकम पाक से जो जलवागर हुआ, मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। और ये अफजल जाना कैसे है, कौन ज्यादा फजीलत वाला है, कौन कम फजीलत वाला है, इसको हम अपनी अक्ल से नहीं समझ सकते।
خدا کی بارگاہ میں کس کا رتبہ کتنا بلند ہے یہ وہی بتا سکتا ہے جس نے خدا کے دربار میں سب کو دیکھا ہوگا۔ ہم نے اپنی طرف سے صدیق اکبر کو سب سے افضل نہیں کہا، جس نبی نے اللہ کی بارگاہ میں انہیں دیکھا اس نبی نے کہا۔ کون خدا کی بارگاہ میں کیا رتبہ رکھتا ہے جس نے دربار الہی کا مشاہدہ کیا ہوگا وہی بتا سکتا ہے۔ ہم اٹکل پچو اپنی آنکھ اور اپنی عقل سے نہیں کچھ کہہ سکتے ہیں، وہی سب سے افضل آیا۔ ساری کائنات میں سب سے افضل، سب سے بالا، سب سے برتر آمنہ کا لال۔ یہ جانا کیسے ہم نے؟ کیا شاندار ترتیب ہے امام احمد رضا کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں یہ مجھ سے مت پوچھو، یہی بولے سدرا والے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ مجھ سے مت پوچھو، یہ حضور ہماری طرح۔ حضرت جبریل تو یہ کہیں کہ میں نے مشرق و مغرب کو چھان ڈالا، مگر مجھے آپ جیسا کوئی نہیں ملا، اور یہ بے وقوف کہتا ہے حضور ہماری ہی طرح۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کا عقیدہ اور ہے، جبریل کا عقیدہ اور ہے۔ جبریل کا عقیدہ وہ ہے جو کتاب و سنت میں موجود ہے، اور جس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت نے کی، یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تو جیسا پایا ہی نہیں، تو جیسا مجھے ملا ہی نہیں، ملتا بھی کیسے ملتا؟ تجھے ایک نے ایک بنایا۔ سبحان اللہ۔ خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں کوئی اس کا شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی اس کا شریک۔ یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کتابوں میں کھلا ہوا موجود ہے، ذرہ برابر بھی ہم نہ اس کی ذات میں کسی کو شریک سمجھنے کا تصور کرتے، نہ اس کی صفات میں ہم کسی کو شریک ٹھہراتے۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، وہ وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں کوئی اس کا شریک، نہ صفات میں کوئی اس کا شریک۔ لا شریک لہ ولا سہیم لہ، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کا کوئی حصہ دار ہے۔ لا ضد لہ ولا ند لہ، نہ اس کا کوئی مقابل ہے، نہ اس کا کوئی مماثل ہے۔ لا نظیر لہ ولا وزیر لہ، نہ اس کی کوئی نظیر ہے، نہ اس کا کوئی وزیر ہے۔ لا مشابہ لہ ولا شبیہ لہ، نہ اس کا کوئی مشابہ ہے، نہ اس کی کوئی شبیہ ہے۔ لا مثیل لہ ولا مماثل لہ، نہ اس کا کوئی مماثل ہے، نہ اس کا کوئی بدل ہے۔ یہ اہل سنت کا بنیادی عقیدہ ہے، یہ عقیدہ توحید ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، پاک و برتر ہے وہ ذات جس کے قبضے میں سلطنت ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی حقیقی مالک نہیں، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں۔ یہ اہل سنت کا بنیادی عقیدہ ہے۔ لیکن اس عقیدے کو سامنے رکھ کر کے کسی نبی کی عظمت کو گھٹانے کا توحید کے نام پر جو ایک بہروپیہ پن کا ماحول بنایا گیا ہے، اور عقیدہ توحید کا نام لے کر کے انبیاء کی عظمت سے جو کھیلنے کی کوشش کی گئی ہے، اہل سنت اسے کبھی بھی برداشت نہیں۔ خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی کی حدیث ہے، اور یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، دیتا تو خدا ہے مگر بانٹتا میں ہوں۔ رسول پاک فرماتے ہیں دیتا خدا ہے مگر تقسیم میں کرتا ہوں۔ کیا خدا دیتا ہے؟ اہل سنت کا عقیدہ ہے ذرے ذرے کا عطا کرنے والا خدا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اولاد خدا دیتا ہے، عزت خدا دیتا ہے، دولت خدا دیتا ہے، شہرت خدا دیتا ہے،
دنیا کی ہر نعمت خدا دیتا ہے، لیکن جب رسول پاک نے فرمایا خدا دیتا ہے میں بانٹتا ہوں، تو جب سب خدا دیتا ہے تو یہ بھی کہنا پڑے گا کہ سب مصطفیٰ بانٹتے ہیں۔ اولاد خدا دیتا ہے اس میں کوئی شک نہیں، مگر میرے مصطفیٰ اولاد بانٹتے ہیں۔ ایمان خدا دیتا ہے مگر اس کو بھی ماننا پڑے گا، ایمان مصطفیٰ بانٹتے ہیں۔ اسی لیے اگر کوئی زندگی بھر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہتا رہے اور وہ یہ کہے کہ میں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبیوں کو مانتا ہوں، سارے رسولوں کو مانتا ہوں، ساری آسمانی کتابوں کو مانتا ہوں، جنت کو بھی مانتا ہوں، جہنم کو بھی مانتا ہوں، سب مانتا ہوں، مگر آمنہ کے لخت جگر محمد عربی کو میں نہیں مانتا، میں انہیں نبی نہیں مانتا۔ علماء یہ تو الحمدللہ ان کی کیا بات ہے، نجد و دیوبند سے بھی جا کر کے اگر فتویٰ آپ معلوم کریں گے تو وہاں سے بھی یہی فتویٰ آئے گا کہ جو رسول پاک کو نہ مانے، لاکھ لا الہ الا اللہ کہتا رہے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے تو امام احمد رضا نے فرمایا اور بڑے ہی اعتماد کے ساتھ فرمایا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت۔ سبحان اللہ سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خدا دیتا ہے، اس پر ہمارا ایمان، اسی لیے تو ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اور اپنی پیشانی کو ہی نہیں بلکہ ناک کو بھی زمین پر رگڑتے ہیں۔ یہ بندگی کا اظہار ہے۔ خدا دیتا ہے تو ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اور مصطفیٰ دلاتے ہیں تو ان سے محبت کرتے ہیں۔ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ خدا دیتا ہے تو ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، مصطفیٰ دلاتے ہیں تو ان سے محبت کرتے ہیں۔ اب اس محبت کو بعض ظالموں نے کہا یہ تو شرک ہے، کیوں تم نے نبی سے مانگ لیا؟ نبی کچھ نہیں دے سکتے، کچھ نہیں دے سکتے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ ہمارا نبی کلمہ پڑھ کر کے پہلا حصہ پڑھیے صرف لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ مت پڑھیے، محمد الرسول اللہ کا اقرار نہ کریے، دیکھیں جنت میں چلے جائیں گے، دیکھیں جنت میں چلے جائیں گے، دیکھیں جنت میں چلے جائیں گے۔ تو کہنا پڑے گا جنت کون دے رہا ہے؟ میرے مصطفیٰ دے رہے ہیں۔ جنت کی بہاریں کس کے صدقے میں ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں ہے۔ کوئی خدا کو لاکھ ماننے کا دعویٰ کرتا رہے مگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر وہ تسلیم نہ کرے، ان کی نبوت کو، ان کی رسالت کو اگر وہ نہ مانے تو وہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن کہتا ہے، یہ حدیث کہتی ہے، یہ 1400 سال کی تاریخ کہتی ہے، بلکہ 1400 سال کی تاریخ کیا پوری کائنات کا ذرہ ذرہ کہتا ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو تجھے ایک نے ایک بنایا۔ خدا بے مثل و بے مثال ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، مگر اس نے جو محبوب بنایا اس محبوب کو ایسا بنایا، ایسا بنایا، حسن دیا تو بے مثال، اس علم دیا تو بے مثال، سخاوت کا مادہ دیا تو بے مثال، ایک نے ایک بنایا۔ خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں، اور اس نے اپنا محبوب بھی بے مثل و بے مثال بنایا۔ ایک نے ایک بنایا، نہ خدا کی کوئی مثال ہے، اور اس نے جو محبوب بنایا اس محبوب کی بھی کوئی مثال نہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور یہ اعلیٰ حضرت ہی نہیں کہہ رہے ہیں، امام بوصیری کی بارگاہ میں چلیے، 700 سال پہلے کے بزرگ کی بارگاہ میں چلیے، جنہوں نے قصیدے بردہ لکھا ہے ان کی خدمت میں چلیے، عرب دنیا جس کا ورد کرتی ہے اس قصیدے کو پڑھیے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سنی عقیدہ والے صرف ہندوستان اور فلاں فلاں ملک میں ہیں،
الحمدللہ شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر کے جنوب تک مصطفیٰ کے دیوانوں کی اکثریت آج بھی دنیا میں پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ربیع الاول شریف کا یہ مبارک مہینہ جب شروع ہوتا ہے پوری دنیا پکارتی ہے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں۔ سبحان اللہ۔ حضرات دافع البلا کانفرنس رکھی ہے انہوں نے۔ بلا کے معنی ہوتے ہیں مشکل اور مصیبت، دافع کا مطلب ہوتا ہے دور کرنے والا۔ دافع البلا کانفرنس مصیبتوں کو دور کرنے والی شخصیت کی یاد میں یہ کانفرنس ہے۔ کون ہے جو مصیبتیں دور کرتا ہے؟ ہمارا ایمان ہے خدا دور کرتا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو خدا ہی شفا دیتا ہے۔ لیکن ایمان روح سے بتائیے گا کیا آپ بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کیا نہیں جاتے؟ آپ جاتے، اور ڈاکٹر نے اگر دوا دی اور آپ ٹھیک ہو گئے تو آپ دوسروں سے کہتے ہیں بہت اچھی دوا دیا ڈاکٹر صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے مجھے ٹھیک کر دیا، ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ٹھیک کیا۔ انصاف سے بتائیے گا خدا ٹھیک کرتا ہے کہ ڈاکٹر ٹھیک کرتا ہے؟ کون ٹھیک کرتا؟ اہل سنت کا تو عقیدہ یہ ہے، شرح عقائد بہت مشہور کتاب ہے عقیدے کی، کہ یہ جو دوا آپ کھاتے ہیں اس دوا میں بھی فی نفسی کوئی تاثیر نہیں، خدا جب چاہتا ہے تو اس کے اندر اثر پیدا کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آدمی وہی مرض اپنے اوپر طاری دیکھتا ہے، بیمار ہوتا ہے، وہی دوا ڈاکٹر بھی دیتا ہے، ٹھیک ہو گیا، اور دوبارہ وہی بیماری آئی اور دوا وہی دیا ڈاکٹر نے، مگر آدمی ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ ڈاکٹر سے جا کر کے کہتا ہے مریض ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ پہلے دوا دی تھی، بہت سوٹ کی تھی دوا، لیکن اب کی پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ دوا نے سوٹ نہیں کیا، دوا ٹھیک نہیں کر رہی ہے۔ تو اگر دوا میں فی نفس ہی تاثیر ہوتی تو جیسے پہلے پھر پیدا کر دیتا ہے اور دوا ٹھیک کر دیتی ہے، اور خدا جب مگر آپ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے ٹھیک کر دیا، بتائیے آپ شرک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ شرک ہے کہ نہیں شرک ہے؟ شفا کون دیتا ہے؟ خدا دیتا ہے، مگر آپ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے شفا دے دی، ڈاکٹر صاحب نے ٹھیک کر دیا۔ تو جو لوگ رسول پاک سے مانگنے کو شرک کہتے ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ اگر ڈاکٹر کسی کو شفا دے سکتا ہے تو جو سارے حکیموں کا حکیم ہے، جو سارے ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے، جو پوری کائنات کا طبیب مطلق بن کر کے آیا ہے، اگر وہ نگاہ کرم کرے تو پھر کیوں نہیں مریضوں کو شفا دے؟ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دافع البلا، اس پر ایک مجھے واقعہ یاد آ گیا، یہ درود تاج کا ایک لفظ ہے، درود تاج میں اسے پڑھا جاتا ہے، دافع البلا والوباء والمرض والقحط والالم، یہ درود تاج کے اندر ہے۔ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں نجدیت نے کافی پیر پھیلانے کی جد و جہد کی تھی۔ ان کا وجود کل 200-250 سال سے، اس کے پہلے ان کا کوئی وجود نہیں۔ انگریز کا کاشتہ ہے، انگریز کی داشتہ ہے، انگریز کا پودا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ تاریخ کہہ رہی، یہ سچائی کہہ رہی۔ آپ اس کا مطالعہ کریں۔ جو ڈاکٹر اور ماسٹر اور انجینئر ہو کر کے بدعقیدگی کی گود میں چلے جاتے اور اہل سنت سے اپنا رشتہ توڑ لیتے ہیں، مجھے شبہ ہونے لگتا ہے کہ یہ عقل مند ڈاکٹر ہیں یا بیوقوف ڈاکٹر ہیں۔ اس لیے کہ جب آدمی پڑھ لکھ لیتا ہے تو اندھی تقلید میں نہیں پڑتا ہے، بلکہ وہ سوچ سمجھ کر کے فیصلہ کرتا ہے۔ 1400 سال کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو سابق میں کوئی ایسا معتمد فقیہ، کوئی ایسا معتمد محدث نہ ملے گا کہ جو نبی سے مانگنے کو شرک لکھا ہو، جس نے نبی سے مانگنے کو شرک اور کفر کا فتویٰ دیا ہو۔ یہ کل 250 سال کی پیداوار ہے، اس کے پہلے اس طرح کے فتوے کبھی نہیں دیے جاتے تھے، بلکہ تاریخ بھری ہوئی ہے کہ مشکلات میں رسول پاک سے پکار کر کے لوگ مدد طلب کیا کرتے تھے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے فتوح الشام علامہ واقدی کی ایک مشہور کتاب ہے، جس میں شام کے علاقوں میں تبلیغ اسلام کس طرح صحابہ نے کی ہے
اس کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے۔ اس فتوح الشام میں امام واقدی نے جو واقعہ لکھا ہے، صرف میں ہی نہیں، دنیا اس کو پڑھ رہی ہے، اس کو پڑھیے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ فتوح الشام میں امام واقدی نے ایمان افروز واقعہ ایک تحریر فرمایا کہ جب صحابہ ملک شام کی طرف تبلیغ اسلام کے لیے چلے تو راستے میں ایک جگہ تقریباً 25 سے 30 ہزار مسلم فوج نے پڑاؤ ڈالا۔ لوگ آتے گئے، کلمہ طیبہ پڑھ کر کے داخل ہوتے گئے اسلام میں۔ ایک جتھا تیار ہو گیا۔ کمانڈر ان چیف جو ان کی قیادت فرما رہے تھے، انہوں نے کہا قافلہ روک دیا جائے۔ 25 سے 30 ہزار مسلمانوں کا لشکر۔ شام کے بادشاہ کو پتا چل گیا کہ مسلمان حملہ آور ہو رہے ہیں، وہ ہماری طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس نے 1 لاکھ فوج بھیج دی۔ ملک شام سے 1 لاکھ فوج پہنچی مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور جس جگہ مسلمانوں کا پڑاؤ پڑا ہوا تھا اس کے قریب ہی پہنچ گئے۔ مسلمانوں کے کمانڈر ان چیف نے جب دیکھا، کہا دشمن نے ہم کو اپنے نرغے میں لے لیا، گھیر لیا، اس لیے ہمیں کوئی تدبیر اختیار کرنی چاہیے اور قافلے سے کوئی ادھر ادھر نہ جائے۔ ایک نوجوان کھڑا، فتوح الشام میں امام واقدی نے اس کا نام لکھا ہے دامس، اس کی کنیت لکھی ابو الہول، اور اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ وہ نوجوان ایسا لہیم شہیم تھا، ایسا طاقتور تھا، ایسا تگڑا تھا، موٹا تھا، گویا جب چلتا تو زمین ہل جاتی تھی۔ وہ کھڑا ہوا اور اس نے کمانڈر ان چیف سے کہا کہ آپ مجھے 10 ساتھی دیجئے، مجھے 10 نوجوان دیجئے اور میں دشمن کی طرف جاؤں گا۔ کمانڈر ان چیف نے فرمایا تم 10 ساتھیوں کو لے کر کے دشمن کی طرف جاؤ گے، میرے 10 مجاہدین کو تم موت کے گھاٹ اتارنا چاہتے ہو، ان کو لقمہ اجل بنانا چاہتے ہو، ان کی جان کو ضائع کرنا چاہتے ہو۔ 1 لاکھ دشمن اور تم 10 ساتھیوں کو لے کر کے ان کے درمیان جانا چاہتے ہو۔ کہا نہیں حضور، آپ مجھے اجازت دیجیے، مجھے 10 ساتھی دے دیجیے۔ کہا کرو گے کیا؟ کہا بس آپ دعا فرمائیں، آگے میں کیا کروں گا آپ اس کا نظارہ کرتے رہیے، مگر اجازت دیجیے۔ کمانڈر ان چیف نے فرمایا ٹھیک ہے، جاؤ تم منتخب کر لو۔ دامس نے اپنے 10 نوجوانوں کو منتخب کیا اور کہا آپ میرے ساتھ چلو۔ کمانڈر ان چیف نے انہیں الوداعیہ دیا، انہیں دعا دی اور کہا فی امان اللہ، جاؤ۔ اب یہ 10 ساتھیوں کو لے کر حضرت دامس، یہ صحابی نہیں ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے یہ واقعہ رسول پاک کی ظاہری حیات طیبہ کا نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ختم ہو چکا ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کا دور خلافت شروع ہو چکا ہے، یہ اس وقت کی بات ہے۔ رسول پاک کو ظاہری دنیا سے پردہ کیے ہوئے تقریباً 3 سال ہو چکے، 4 سال کے قریب ہو چکے تھے، اس کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ حضرت دامس نے اپنے 10 ساتھیوں کو لیا، گھوڑے پر بیٹھے اور سر پر گھوڑا دوڑایا اور دشمن کی طرف چل پڑے۔ راستے میں جا کر کے انہوں نے اپنے 10 ساتھیوں کو رہنمائی کی، تدبیر بتائی، ایسے ایسے کرنا ہے، چاروں طرف سے دشمن کی فوج میں گھس کر کے ان کے اندر افراتفری پیدا کرنی ہے تاکہ یہ تتر بتر ہو جائیں، اور فی الحال جب یہ تتر بتر ہو جائیں گے ان کے اندر انتشار پیدا ہو جائے گا تو ان کو سنبھلنے میں کچھ ٹائم لگے گا، اس طریقے سے ہم کچھ دیر کے لیے ان پر غالب آ جائیں گے۔ دامس کی اس تدبیر کو ان کے ساتھیوں نے قبول کر لیا اور 1 لاکھ فوج میں کل 11 لوگ گھس گئے، چاروں طرف سے فوج پر اٹیک کر دیا، بیچ میں پہنچ گئے۔ تاریخ میں لکھا ہے ہر فوجی نے تقریباً 2,500 سے 3,000 عیسائیوں کو تحت دیکھ کیا اور انہیں کیفر کردار تک پہنچایا، اور اس کے بعد جب بیچ میں یہ پہنچ گئے دشمن کی فوج